बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने का। ये जो प्री बजट डिस्कशंस थी उसको रैप अप करने के लिए और जैसे कानून में उसको आगे बढ़ाने के लिए। सर, ये काफ़ी लोगों को जो पहले मेंबर्स हैं उनको पता है, जो नए मेंबर्स हैं उनको भी पता शायद चला हो या ना चला हो कि ये प्री बजट डिस्कशंस किसी और असेंबली में नहीं होती हैं, ना कौमी असेंबली में, ना बाकी 3 सूबाई असेंबलियों में। ये सिर्फ सूबा सिंध की असेंबली ने 2013 में जो रूल्स बनाए थे, और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही गवर्नमेंट में थी। जब हम अपोजिशन में होते थे तो हमने कई बार ये बात कही थी, लेकिन वो नहीं मानी गई थी बात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में थी जब ये प्री बजट डिस्कशंस अलाउ की गई। और मुझे याद है मरहूम डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर को रिवाइज करने के लिए सबसे आगे थे, और मैं उनको और उन सारे लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने इन रूल्स में ये और डेमोक्रेटिक मीन्स डाला, और किसी और सूबे में नहीं है। ये लोग भी पता नहीं कहीं 10 साल रहे हैं, कहीं 4-5 साल रहे हैं, जो आज उठ के चले गए हैं उनको भी तौफीक नहीं हुई। इसलिए कि मैं भी प्रूव करूंगा कि वो कभी भी डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं थे। वो एक फैशिस्ट पार्टी है जो इसकी अपनी फैशिज्म का मुजाहिरा बड़ी क्लियरली कर रही है। सर, ये सेशन हुआ, इसमें तकरीबन 31 मेंबर्स ने हिस्सा लिया है और अपनी तजावीज़ दी हैं। मैं उन तजावीज़ को सिर्फ एंड में, जैसे कि रूल्स के अंदर है, एक रेजोल्यूशन के थ्रू पेश करूंगा ताकि वो रिकमेंड हो जाए गवर्नमेंट के लिए टू कंसिडर। ज़्यादा लंबी स्पीच नहीं करूंगा। तजावीज़ जो आई, अच्छी जो तजावीज़ आई, बिल्कुल उनको हम देखेंगे। काफ़ी मेंबर्स ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात की है कि उन्होंने ये शॉर्ट कमिंग्स हैं वो बताई गई। कुछ मेंबर्स ने तारीफ़ भी की है और कुछ ने क्रिटिसिज्म भी किया। क्रिटिसिज्म हम बिल्कुल खुले दिल से लेते हैं और उनको कंसिडर करेंगे, देखेंगे जो चीज़ें बेहतरी जो कर सके वो हम लाएंगे। सर, जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा तकरीर लंबी नहीं करूँगा, लेकिन कुछ चीज़ों, और ये उठ के चले गए, पता नहीं इधर लगा के भी चले गए। मैंने तकरीबन हर स्पीच इधर मौजूद नहीं था, मेरी अपनी मसरूफियात की वजह से। और मसरूफियात बताता हूँ, मैं परसों इस्लामाबाद था, मुझे सेनेट की गोल्डन जुबली सेरेमनी में चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया गया था, और मैंने सूबा सिंध को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस ऐवान के हम कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं, यानी हम MPAs उसके वोटर्स हैं, उन्होंने दावत दी थी। मैंने जाना मुनासिब समझा कि वो अटेंड की तकरीब, और उसमें सूबा सिंध की नुमाइंदगी की, इसलिए गया। कल मसरूफियात थी, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग रखी थी सेंसस के सिलसिले में, उस पर भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा। उस सिलसिले में गया था, और कल शाम में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग थी, उसमें मैं गया था। लेकिन इसके बावजूद मैंने जब भी वापस शाम को आता था, इवन इस्लामाबाद में, मैंने हर मेंबर की तकरीबन, कुछ वो खैर कुछ बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो वो मैं फास्ट फॉरवर्ड भी कर रहा था, लेकिन हर मेंबर की तकरीर सुनी। मौजूद नहीं है मेरे पुराने कॉलीग है, 2002 से मेंबर मेरे साथ रहे हैं, अब नहीं है, नाम नहीं लूँगा। अभी उन्होंने भी बड़ी अपनी प्राइस लिस्ट पूरी तकरीर में उन्होंने आटा दाल चीनी का भाव 2002-2004 से डिस्कस किया और ख़त्म किया। और उन्होंने एक तस्वीर दिखाई शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, जो उनके वालिद बहुत ही मोहतरम थे, उनको लिख के दी गई थी। उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, लेकिन आपको भी पता है इधर कायम अली शाह साहब मौजूद हैं, उनको भी पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने उसी, मेरे लिए मोहतरम है, अभी दुनिया में नहीं, उन्हीं को जब एयरपोर्ट से आए थे और वो कोशिश कर रहे थे, कायम अली शाह साहब अपना सर हिला रहे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने उनको यरगमाल करके ले गए थे, इसलिए कि वो शायद समझ रहे थे कि मैं पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के होते हुए मैं पीपल्स पार्टी की भागदौड़ संभालूंगा। तो ये सारी बातें हमें भी पता है, हमने भी वक्त गुजारा है। मैं खुद सियासत में चाहे इतना पुराना नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी वो वक्त देखा है। मैंने
وہ وقت بھی دیکھا جب قائم علی شاہ صاحب مارشل لاء کے زمانے میں، شاہ صاحب کو پتہ نہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ یاد ہے ایک طارق روڈ کے پیچھے ایک فلیٹ میں روپوش تھے اور بی بی سی کا نمائندہ ہوتا تھا مارک ٹالی، وہ انٹرویو کرنا چاہ رہا تھا اور اس کو میں چھپا کے لے کے آیا تھا کہ شاہ صاحب کا انٹرویو کرے. ایسے ایسے وقت ہم نے دیکھے. یہ تو ابھی وہ اس کی بھی بات کروں گا تھوڑی سی جو آج کل چل رہا ہے. خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں مال بنانے کے. بہت ہم نے وقت دیکھے ہیں اور آپ لوگوں نے دیکھے ہیں، آپ جو میرے سے سینئرز ہیں انہوں نے سارا دیکھا. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسپیکرس ان اسمبلی پچھلے صرف 2 سال ہو گئے، 2.5 سال ہو گئے، کتنے مجھے تو وقت بھی یاد نہیں، آپ قید میں ہیں. اور یہ قوانین ایسے بنا دیے کہ ہم بھی نکال سکتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے وہ حرکتیں نہیں کی جو ابھی ہو رہی ہے حرکت. آپ بڑی عزت سے، آج بھی وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تصاویر آتی ہیں کہ وہ پورا فل سوٹ پہن کے عدالت میں جا رہے ہیں ڈیورنگ ہز جب وہ سلاخوں کے پیچھے تھے. آج بھی تصاویر آ رہی ہیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سلاخوں کے پیچھے کھڑی ہوئی ہنس رہی ہیں سکھر جیل میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی میں. آج بھی وہ سارے ویڈیوز آ رہے ہیں کہ جب صدر آصف علی زرداری کو نیب کے 5 یا 6 لوگ اریسٹ کرنے آئے اور ادھر ورکرز جماتے تو وہاں پہ وہ خود چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصفہ بھٹو زرداری صاحب ورکرز کو روک رہی ہیں کہ نہیں جی ہم قانون کے تحت یہ وارنٹ لے کے آئے، ہم ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں. یہ ہوتا ہے قانون کی پابندی. اور ادھر مجھے بہت زیادہ افسوس ہو، بہت باتیں ہوتی لیکن ہاؤس کے اندر ایسی باتیں ہوں کہ مجھے ایک چیز یاد آتی ہے. میں نے تقریر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سنی تھی جب وہ 1971 میں یونائٹڈ نیشنز میں تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے فارن منسٹر کو سورن سنگھ تھے میرا خیال ہے اس وقت، ان کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ ان کو کہہ رہے ہیں آپ ڈسٹنگوشڈ فارن منسٹر، واٹ از سو ڈسٹنگوشڈ اباؤٹ ہم؟ ہز ہینڈ آر ٹینٹڈ ان بلڈ آف مائی پیپل. تو میں ان کو آنریبل ڈسٹنگوش بھی نہیں کہہ سکتا جو اس ہاؤس میں بیٹھ کے یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں اور ہم جانیں لے بھی سکتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے یہ میں نے سنا کہ ہم جان لے بھی سکتے ہیں. ایک لیجسلیٹر بیٹھا ہوا اسمبلی کے اندر کہہ رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں شہید ذوالفقار علی بھٹو ان کی تقریر، اور کسی کو چاہیے تو میں سناؤں گا. اور یہ جب وہ تقریر تھی جو وہ وزیر اعظم پاکستان تھے اور بڑے اسٹرانگ وزیر اعظم پاکستان تھے، اور ان کی تقریر جب انہوں نے ختم کی تھی میرے پاس موجود ہے. انہوں نے کہا کہ میں اس ملک کے لیے اپنی جان دوں گا، میں اس ملک کے لیے اپنے بچوں کو قربان کروں گا. اور یہ ہے جو اس ملک کو تباہ کرنے کے پیچھے اور کہتے ہیں ہم جانیں لیں گے. بہت شرم کی بات ہے. اور کس کے لیے لیں گے؟ ایک طرف تو شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے جنہوں نے جس کیس کو اب سپریم کورٹ نہیں مانتی، جس کیس کو ججز جو ہے کہتے ہیں کہ جی اس کو کورٹ بھی نہیں کرو، اس سے غلط فیصلہ کبھی نہیں ہوا، وہ بھی پینڈنگ ہے ریفرنس، وہ تو چلتا نہیں ہے، وہ اور کہانی ہو جائے گی. لیکن وہ شخص جس کے لیے فیض احمد فیض نے کہا ہے جس دھک سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. یہ تھے میرے شہید ذوالفقار علی بھٹو. یہ تھی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو جن کو پتا تھا کہ دہشت گرد ان کو ماریں گے لیکن وہ ملک کی خاطر، ملک کے لوگوں کی خاطر واپس آئیں اور انہیں شہادت نوش فرمائی. اور ایک دوسرا شخص ہے جس کا آن ریکارڈ لوگ بتا رہے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان ایک بینڈ آرگنائزیشن، اس کا ایک شخص اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کھڑا ہے. میں کیا سمجھوں اس سے؟ میں کیا سمجھوں؟ وہ شخص جس کے لیے ان کی اپنی ایک اعلیٰ لیڈر کہتی ہیں اور وہ فون پہ آ گیا
کہ یہ ہمارے ورکر پیٹرول پمپ پھینک رہے ہیں. آپ سوچیں تو صحیح, ہم کس جگہ پہنچ گئے, جس کے لیے ان کا ایک اور وہ بھی ویڈیوز موجود ہے, کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کے پاس, عمران خان کے پاس خودکش بمبار موجود ہے, یعنی وہ اس ملک کے لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے. ایک طرف شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے جن کی شہادت پہ غریب ورکروں نے اپنے آپ کو آگ لگائی اور شہادت پائی, کسی اور کو نقصان نہیں دیا. مجھے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا دن یاد ہے, میں خود سیون شریف میں موجود تھا اور ایک ورکر اپنے آپ کو آگ لگا چکا تھا اور اس کو بچانے کے لیے ہم سب نے اس سے معافی مانگی. اس نے کہا میں نے مرنا ہے, کسی اور کو نقصان نہیں دے رہے تھے. یہ کہتے ہیں ہمارے پاس خودکش بم ہے, ہم پیٹرول بم پھینکیں گے, ہم تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد لے کے آئیں گے. اور کس کے لیے لے کے آئیں گے؟ اس شخص کے لیے جس کے لیے ایک شعر اور پڑھ لیتا ہوں, موت کا ایک دن معین ہے, نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. اس کو نہ نیند آتی ہے, کبھی بستر کے نیچے سنتے ہیں ہم, پتہ نہیں ہے بھائی, میں فرسٹ نہیں, یہ تو ساری نا یہی سوشل میڈیا جس کے لیے یہ بڑھ چڑھ کے ہمارے اوپر باتیں کرتے, وہی کہہ رہا ہے کہ کبھی وہ سیڑھی چڑھ کے بھاگ جاتا ہے, کبھی بستر کے نیچے, کبھی پتہ نہیں وہ جو ہم اسٹار وارز میں ماسک دیکھتے ہیں نا وہ والے پہن کے باہر نکلتا ہے, ورکرز کو ایسے چھوڑ دیتا ہے لوگوں کو مرنے کے لیے. اور میں زیادہ نہیں بات کرتا, آگے کیا ہوا ہے. اچھا, میں ایک بات کہوں گا, اور میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جی کون سی حکومت ہے جو چل سکتی ہے جب کہیں کہ ججز کو بھی قتل کر دو, آرمی چیف کے خلاف بھی بغاوت کر دو, لوگوں کو سڑک پہ نکالو, سڑکیں بھی بند کر دو. اگر کورٹ ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فیصلے کو نہیں مانتے, اور اس کا مطلب ہے کہ سڑکوں پہ آ جائیں, ملک کو روک دیں. کیا ملک چل سکتا ہے ایسے اس نقصان کے ساتھ؟ یہ نقصان کس کو ہوتا ہے؟ یہ نقصان پاکستانیوں کو ہوتا ہے. یہ میرے لفظ نہیں ہے, یہ 31 اکتوبر 2018 میں خود اس شخص نے کہا ہے. اچھا, اس شخص کی اتنی خوبصورتی ہے کہ ہر چیز کے بارے میں اس کے دو اوپینینز بالکل اپوزٹ ہیں. اسے کہتے ہیں دماغ کی پختگی, ابھی تک میچورٹی آئی نہیں ہے. اور میں اسی لیے کہتا ہوں میچورٹی نہیں آئی ہے کہ جب ہم آپ یہ سب چیزیں سیکھ رہے تھے, ہسٹری پڑھ رہے تھے, اس وقت یہ موصوف کھیل رہے تھے, اور جب یہ 50 سال کے ہو گئے تو ان کو پڑھنے کا وقت ہے. جو 50 سال کے شخص کا دماغ جو ہے نا, وہ نہیں, بچہ جو 10-12 سال کا ہوتا ہے اس کے ذہن میں جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں وہ ہمیشہ رہتی ہیں. میں اپنی عمر میں آگے کوئی نئی چیز نہیں سیکھ سکتا, اس لیے وہ نئی چیز نہیں سیکھ سکا, وہ پختگی اس کے ذہن میں آئی نہیں. اور اس شخص نے اس ملک کو اس دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. لیکن یہ چلے گا نہیں, یہ شارٹ ٹرم فوائد جو سوچ رہے ہیں نا, یہ کامیاب نہیں ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے لوگ ہی ان سب سازشوں کو ختم کریں گے. اور خدا کا واسطہ ہے, ایسے بزدل کو آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے کمپیئر نہ کریں. جو شخص کورٹ نہیں جاتا حاضریوں پہ, اپنی گرفتاری سے اتنا ڈر رہا ہے اور کہتا ہے کہ جی میرے مارنے کا ایک پلان بنا ہے. وہ آپ سب کو پتا ہوگا, شہید ذوالفقار علی بھٹو گئے تھے سانگڑ, پرائم منسٹر تھے, ان کو یہی تھا کہ جی ان کو قتل کر دیا جائے گا, ایک سازش کا پتہ چلا تھا. تو بڑی پروٹیکشن میں ان کو رکھا گیا. تو انہوں نے, وہ مجھے قصہ میں نے پڑھا تھا, شاید سائیں ادھر موجود ہو اس وقت, ان کو بتاؤ کہ اچانک وہ جو ایک پولیس کی کھلی جیپ ہوتی ہے نا, وہ پولیس والے کو کسی نے کہا یار ہٹو, تو اس نے دیکھا تو بھٹو صاحب, اور وہ خود اوپن جیپ میں کھڑے ہو گئے. اور یہ شخص ہے کہتے جی مجھے قتل, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ان کے سیکرٹری جنرل کا بیان دیکھ رہا تھا, ان سے سوال کیا کہ جی کیا سازش, کہتے وہ بتائی نہیں ہمیں عمران خان نے, وہ ہمیں ہر چیز بتاتا نہیں ہے. اس کو وہم آتا ہے, پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے, یہ باتیں کرتا ہے. اور بہت ساری چیزیں بات کر سکتا ہوں, میرا 3-4 سال واسطہ رہا ہے. اب میں عدالت کا جو فیصلہ کل آیا ہے, بالکل بتا رہے ہیں مجھے محمد حسین, اس کی جو پڑھ لی صرف پوری, انہوں نے جو چیزیں میں کہہ رہا ہوں اس سے کئی آگے جا کے, لیکن
وہ خود ہی جو کہتے تھے کہ میں عدالتوں کیسا کام چلے گا اگر عدالتوں کو نہیں مانیں گے, وہ خود ہی عدالتوں کے حکم پہ عمل نہیں کر رہے. سر اور دو تین چیزیں جو ممبران نے کہی تھیں, اگین میرے دوست آج وہ ہیں نہیں ابھی ادھر, انہوں نے لا اینڈ آرڈر پہ کافی بات کی تھی. میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں, یس لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں, لیکن لا اینڈ آرڈر جب ان کی حکومت تھی ادھر 2002 سے لے کے, اور وہ حکومت کا حصہ تھے 2007 تک, اس سے بہت زیادہ خراب تھا. آپ اپنے گاؤں سکھر سے کانوائز میں جاتے تھے آغا صاحب, اب ایسی Even from Shikarpur to Gadiyasin. شکارپور ٹو گڑی یاسین ان کانوائز. وہ یس یو نو وی ہیو ایشوز. کچا سندھ کا شروع ہوتا ہے سمندر سے اینڈ اٹ گوز رائٹ اپ ٹو کشمور. آخری 50-60 میل کا ایریا میں ہمیں ایشوز ہیں, اور ان کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش. وہ ٹرائی بارڈر ایریا ہے, اس میں باقی صوبوں کا بھی ایشو آتا ہے, ہم ملٹری کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, ایشوز ہیں. لیکن حالات بہت بہتر ہیں. جو انہوں نے پکچر پینٹ کی ہے نا, کہ اس وقت کہیں پہ کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. وہ کچے کا جو تھوڑا سا علاقہ ہے اس میں ایشوز ہیں, اور اس کو ہم ٹیکل کر رہے ہیں. ہم نے آرمی سے بھی بات کی ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ ایک پلان کیا ہوا ہے. ہم پروونشل گورنمنٹ, انفارچونیٹلی ہم نے ایک میٹنگ کی تھی آج سے کوئی 3 ہفتے پہلے. میں نے کہا تھا, اور مجھے چیف منسٹر کہتے کہ چیف منسٹر پنجاب اور چیف منسٹر بلوچستان نے, ہم نے کہا کہ ہم تینوں ملتے ہیں ایٹ دی ٹرائی بارڈر ایریا, اور تینوں صوبوں کی پولیس بھی ہو, اور ہم ایک ڈائریکشن دیں. انفارچونیٹلی کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ میٹنگ نہیں ہو سکی اس وقت, وہ ہوگی. اور ہم انشاءاللہ یہ جو آخری تھوڑا سا جہاں پہ امن امان آ گیا تھا, تھوڑا ایشوز ہے, اس کو ریزالو کریں گے. اور صرف پریشانی کب ہوتی ہے, کہتے ہیں نا, جب کوئی پولیس افسر ایسا آ جاتا ہے جو ان کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے, وہ چیخنے لگتے ہیں. اور ہم نے یہی کیا ہے, ہم نے ان ڈسٹرکٹ میں خاص طور پہ اچھے پولیس افسر رکھے ہیں, اور ان کو مانیٹر کر رہے ہیں. جو کام نہیں کرے گا اس کو ہم سزا دیں گے, اس کو نکال بھی دیں گے, اور ہم نے دی ہے سزائیں اور نکالا بھی ہے. یہاں پہ میں ایک اور چیز بولنا چاہوں گا. پچھلے دنوں, اور ایک تو بلکہ ایک چیز میں اور زیادہ نہیں کہتا, میں اس ایوان کے سامنے لاؤں گا. سر ہمارے یہاں 3 جو ستون ہے, دی لیجسلیچر جس کا ہم حصہ ہیں, دی ایگزیکٹو جس کا میں حصہ ہوں اور ہمارے وزراء حصہ ہیں, اور تیسری جوڈیشری. ان تینوں کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ سیٹ کیے ہوئے آئین میں. اچھا, ان تینوں کو یہ ان کے اوپر پابندی ہے کہ وہ آئین کو پریزرو, پروٹیکٹ اور ڈیفینڈ کریں. باقی سب جو ہے نا, ایک عام شہری کا یہ کام نہیں کہ وہ پریزرو, پروٹیکٹ اور ڈیفینڈ کرے, وہ آئین کو فالو کرے. لیکن لیجسلیچر, جوڈیشری اور ایگزیکٹو ان کے اوتھ میں ہے, صرف ان کے اوتھ میں ہے کہ ٹو پریزرو, پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن. اگر ہم ایک دوسرے کے ٹرف میں جانے لگے, اگر ایگزیکٹو کے ڈومین میں لیجسلیچر انٹرفیئر کرے اور وائس ورسا, تو آئین کی پامالی ہوگی اور کام صحیح نہیں چلے گا. سملرلی اگر جوڈیشری جو ہے وہ کسی اور کے ٹرف میں جائے اور ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کے اندر انٹرفیئر کرے, تو آئین کی پامالی ہوگی. دے ول ناٹ بی پریزرونگ, پروٹیکٹنگ اینڈ ڈیفینڈنگ دی کانسٹیٹیوشن. اور اس سلسلے میں ایگزیکٹو کے ساتھ تو سر مسئلہ ہوتا رہتا ہے, اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں اعلیٰ عدلیہ کو بتائیں کہ جی چیف سیکرٹری کو, آئی جی کو, سیکرٹریز کو, اور دھمکیاں دی جاتی ہیں, آؤ نہیں تو چیف منسٹر کو بلا لیں گے. یہ تو ہوتا رہا ہے, آرٹیکل 248 ہے. لیکن ریسنٹلی ایک ایسی چیز ہوئی جہاں پہ لیجسلیچر کے ڈومین کو ڈائریکٹلی انٹرفیئر کیا گیا. اس ایوان نے 2015 میں ایک قانون, آپ ہی اسپیکر تھے سر, قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے اس وقت, ایک قانون پاس کیا. گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا نام بدل کے ہم نے پیر عبد القادر شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز گمبٹ رکھا. پیر عبد القادر شاہ صاحب جو میرے خیال ہے 5 بار قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے, جو وفاقی وزیر تھے, ان کے ایک بیٹے ابھی قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, ایک بیٹے میرے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں.
ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے نہ صرف اس علاقے کے لیے بلکہ پورے سندھ کے لیے. ان کے نام پہ اس اسمبلی نے ریکگنائز کر کے رکھا. 2017 میں ایک کیس فائل ہو جاتا ہے 2 سال بعد, یعنی آپ کو کسی قانون سے وہ تو اسی وقت فائل کرے کیس. 2017 سے وہ چلتے چلتے 2023 میں پچھلے ہفتے ایک کورٹ آرڈر کر دیتی ہے کہ جی میں اس کا نام بدل دیا, میں نے, ہم نہیں مانتے. میں نے آپ کو لیٹر بھیجا تھا اسی بات. سر بالکل, آپ نے بھی اس کو نوٹ کر کے بھیجا. ہم نہیں مانتے, ہم اس کے خلاف اپیل میں جا رہے ہیں سپریم کورٹ, اور مجھے پورا یقین ہے کہ سپریم کورٹ لیجسلیچر کے پاورز کے اندر انٹرفیئر نہیں کرے گی. یہ ایشوز بھی ہمیں آ رہے ہیں چلانے میں. میں یہی سب سے درخواست ہے کہ ہم لیجسلیچر, اور کبھی کبھی بہت ہی معذرت کے ساتھ لیجسلیچر بھی کوشش کرتے ہیں ایگزیکٹو کے پاور میں انٹرفیئر کرے جب جوڈیشری کرتی ہے, یا ہم اگر کریں, یعنی میں دونوں ٹوپیاں پہنے ہوئے لیجسلیچر میں بھی ہوں اور آپ کے ایگزیکٹو میں بھی ہوں. تو یہ میری تو بڑی کوشش رہتی ہے کہ کبھی کوئی ایسی بات آتی ہے ایگزیکٹو کوئی ایسی چیز کہی جو کہ لیجسلیچر کے پاور میں, تو میں منع کر دیتا ہوں کہ جی بالکل نہیں. اینڈ وائس ورسا, اگر لیجسلیچر کوئی ایسی چیز ہے تو میں اس کو ضرور بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جی یہ ایگزیکٹو کا ڈومین ہے. تو یہ چیز میں ایوان کے سامنے لانا چاہ رہا تھا, اور مجھے امید ہے کہ آپ سب ساتھ دیں گے اس میں کہ اسمبلی کے قوانین کو ایسے ختم نہیں کیا جا سکتا. ہمارے پاس بہت ججز کے نام پہ بھی ادارے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے جسٹس بھگوان داس کے نام پہ ایک پارک بنایا ہے, اس کا نام رکھا ہے, اور وہ رکھا ہے لوکل گورنمنٹ کی جو پاور ہے کے ایم سی کو, اس کے سلسلے میں. جسٹس کیانی کے نام پہ روڈ ہے, ہمارے شہداء کے نام پہ میجر عزیز بھٹی شہید, اور کئی ایسے میں نام ابھی کیا لوں. لیکن کسی ادارے, اور خاص طور پہ صوبے کے سب سے بڑے ادارے کے قانون بنائے ہوئے نام کو کوئی جوڈیشری کرتی ہے تو ہم اس کو ضرور رجسٹ کریں گے, ہم اپیل میں جائیں گے. میں نے آلریڈی کہہ دیا کہ اس کی اپیل جلدی تیار کریں اور وہ بھیجیں. اور اس کے علاوہ جہاں جہاں ہمارا خیال ہے کہ جوڈیشری تجاوز کر رہی ہے اپنے حد سے, جو کہ اس آئین میں دیا گیا, انہیں آئین میں ساری چیزیں موجود ہیں, ہم اس کے خلاف اپیل میں جائیں گے. اور یہ چیز کیبنٹ میں بھی آئی تھی, اور کیبنٹ نے بھی یہ بات کہی تھی, میں اسمبلی کے سامنے بھی یہ بات لے آیا ہوں. سر وائنڈ اپ کرتے ہوئے, اس لیے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, نماز کا ٹائم بھی ہے, میں نے صرف آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑا ہمارا ڈیفیکلٹ سال تھا فلڈس کی وجہ سے. آپ سب کو پتہ ہے کرٹیسزم بھی بہت ہوئی, لیکن مجھے یہ فخر ہے کہ ہمارے سارے ممبرس, ہمارے سارے منسٹرز اپنے اپنے علاقوں میں اور جہاں جہاں فلڈ کی ضرورت تھی وہ موجود تھے, اور انہوں نے لوگوں کی خدمت کی. اسی لیے ہم تیار ہیں کسی وقت بھی لوگوں کے پاس واپس جانے کے لیے. ان کا ہم نے کہا ہے کہ جی لوگ ہمیں جج کریں ہماری پرفارمنس پہ, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کو پہلے بھی سندھ کے عوام نے سرخرو کیا ہے اور آگے بھی سندھ کے عوام سرخرو کرے گی. اس مشکل سال کے ہوتے ہوئے بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے پچھلے سال 10 مارچ تک کے میرے پاس نمبرز تھے, ہیں بھی, ڈیولپمنٹ میں 95 بلین خرچ کیا تھا پچھلے مالی سال میں. اس سال ہم 129-130 ارب روپے ہم خرچ کر چکے ہیں ڈیولپمنٹ بجٹ کا, اور انشاءاللہ تعالی ہم نے کوشش کی ہے کہ پیسے کنزرو کیے جائے. آسٹیرٹی میجرز ہم نے بیک ان نومبر فلڈس کے بعد, یہ اتنی پوری ڈیٹا ہے میرے پاس, ڈیٹیل ہے کہ جو آسٹیرٹی میجرز کیے تھے اس سے ہم نے کافی اپنی ایکسپینڈیچر میں کمی لائے ہیں. اور جیسے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارا آپریٹنگ ایکسپینس ہے 148 ارب روپے ہے, صوبے کا آپریٹنگ ایکسپینس ہے. جس 148 ارب روپے میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ڈیولپ, فار ایگزامپل SIUT کی جو گرانٹ جاتی ہے وہ بھی اس آپریٹنگ ایکسپینس میں آتی ہے. لیکن اور بہت سارے ادارے, میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. 148 ارب میں سے ہم نے 8 مہینے میں, یعنی اپ ٹو اینڈ آف فیبرری 80 ارب سے کم ہم نے خرچ کیے ہیں. اگلے 4 مہینے ہاں اینڈ میں کچھ زیادہ, بیکاز وہ جو گرانٹس ہوتی ہیں
ہم پیسے کنزرو کرتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ جی ہمارے پاس اسپیس بنے گی نہیں, اگر اسپیس بنے گی تو وہ ہم خرچ کریں گے, تو ہم وہ آسٹیریٹی میجرز پہ عمل درآمد کر رہے ہیں اور اس سے ہم نے فرق لیا ہے. نیکسٹ ایئر کے لیے ہماری پرائرٹی, اچھا ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی, وہ پہلے دن سے ہو رہا تھا اور مجھے تھوڑا سا جو پرانے ممبرز ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا گلا بھی, نئے ممبر ہیں بیچارے نئے آئے ان کو نہیں پتا. جو پرانے ممبر اس میں نے بتایا نا یہ کسی اور صوبے میں نہیں ہے. اچھا ادھر کہا گیا پہلے دن جو مجھے وہ میں نے دیکھا بھی پارلیمنٹری افیئرز منسٹر نے اسے بتایا کہ جی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ پہلے حکومت آ کے پریزنٹ کرے. وہ بھائی یہ مقصد ہی نہیں ہے اس سیشن کا. یہ جو ہے رول 145 جو سوری یہ پری بجٹ جو ہے سوری 143 میں ہے, اور اس میں کہتا کیا ہے کہ notwithstanding anything containing these rules, the Minister for Law and Parliamentary Affairs in consultation with the Finance Minister shall include in the list of business the general discussion seeking proposals of the members for the next budget. It never says that the government has to present a proposal and then that will be discussed. We can't do something which is outside the rules of procedure. First of all, there's no provision like this in any other assembly. We've made this provision. We are inviting the members to come and give the proposals. ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت اپنے پروپوزل دے پھر ہم بات کریں گے. میرا خیال ہے نامناسب تھا یہ, اور جو سینئر ممبرز تھے اپوزیشن کے ان کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے. اور میں نے دیکھا ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے پروپوزل, میں ویری نائس آف ہر, بٹ with humility it was not required. She went an extra mile and she didn't need to do it because this is what we have to present in the budget. آپ کے پروپوزلز آئیں گے, ہم ان کو انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے جو بھی مناسب ہوں گے, جو کہ ہو سکتے ہیں. یہ مقصد ہے اس کا کہ آپ کے پروپوزلز آئے. تو یہ نامناسب تھا کہ جی آپ پہلے اپنے آ کے چیف منسٹر یا فائنانس منسٹر پروپوزل دیں پھر ہم بات کرنا شروع کریں گے. دس واز سیئنگ کہ ہم نہیں کھلتے. یہ جو ان کے طریقہ ہے ان لوگوں کا. ویسے کافی سوری ٹو انٹرپٹ یو, کافی ہمارے متحدہ کے دوستوں نے سجیشن دی, خصوصاً ایک ینگ ایم پی اے تھا, اس نے بڑی اچھی اسپیچ کی, عدیل نام تھا میرا خیال ہے, انہوں نے ہی اسپوک آن ہز کانسٹیٹوئنسی. سر میں نے وہ ویسٹ ڈسٹرکٹ کی بات کی تھی, وہ میں نے ساری یہ ہر ایک اسپیچ میں نے سنی بھی ہے, اور ایکچولی تو اٹ از بیکم پارٹ آف دا ریکارڈ. دی ریکمنڈیشنز میڈ اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دیٹ, آئی ول میک اٹ پارٹ آف اے ریزولوشن ناؤ. وہ حکومت کے پاس جائیں گی, حکومت ان کو کنسیڈر کرے گی. ناٹ اونلی کانسٹیٹوئنسی, بڑی اچھی اچھی تجاویز آئی ہیں میں نے دیکھی ہیں کانسٹیٹوئنسی کی, جنرل جو نیچر کی اچھی آئی ہیں جو کہ بالکل انکارپوریٹ ہو سکتی ہیں. اس کا یہی مقصد تھا کہ سینس آف پارٹیسپیشن ہو ممبرس کو. ادروائز اگین آئین میں یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. بجٹ بنانا حکومت کا کام ہے اور حکومت ادھر لاتی ہے, پھر اسمبلی کا کام ہے اس میں اگر کوئی چینج کرنا چاہے اور جس طریقے سے اسے اپروو کرے. لیکن یہ روایت سندھ اسمبلی میں ڈلی گئی, صوبہ سندھ کی حکومت نے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈالی کہ ممبرز سے رائے لی جائے, اور اس حد تک یہ بالکل صحیح, اس حد تک ہم اس کو بالکل فالو کر رہے ہیں. سر جیسے میں نے کہا وہ نماز کا ٹائم ہو جائے گا, اس لیے میں یہاں ختم کرتا ہوں. میں آئی ول اینڈ مائی ڈسکشن by moving a resolution under Rule 143, Sub-Rule 2. Sir, if you allow me, I can move that resolution. Sir, I move a resolution under Rule 143, Sub-Rule 2, requesting the Provincial Assembly of Sindh to recommend to the government the proposals presented by members during the pre-budget discussion for the budget of financial year 2023-24. Okay, I now move this resolution to the House. Those who are for the resolution may say aye. Aye. And those who are against may say no. Ayes have it, and the resolution is carried unanimously. Thank you, sir. I'm grateful to the Assembly for approving the resolution that I presented as the Finance Minister in charge Finance. Sir, اب یہ جو بھی recommendations ہیں, ہم اس کا complete record Assembly سے بھی لیں گے, میرے پاس ہے, لیکن میں اس پہ rely نہیں کروں گا. میں چاہوں گا کہ آپ Assembly Secretariat کو direct کر دیں کہ as soon as possible یہ دیں, تاکہ ہم ان رسپیکٹو ڈپارٹمنٹس کو بھیجیں. وہ رسپیکٹو ڈپارٹمنٹس یا تو ان کو انکلوڈ کریں گی, یا اگر انکلوڈ نہیں کر سکتے تو اس کے ریزنز دیں گے, اور پھر ہم بجٹ میں یہ ساری چیزیں پیش کریں گے.
اور یہی اس کا مقصد ہے، اور ہم حکومت سندھ میں رہتے ہوئے پوری کوشش کریں گے کہ ہم ان رولز آف پروسیجر اور ان آئین کے مطابق چلیں۔ میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں اسپیکر صاحب آپ کا اور سارے ایوان کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہ تقریر کے وائنڈ اپ کر سکوں۔ بہت بہت شکریہ۔